बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम इख्तिलाफ राय के साथ मैं इफ्तार काज़मी और ख़ान साहब की फरमाइश है कि कौमी असम्बली तोड़ दो, सिंध असम्बली भी तोड़ दो, बलोचिस्तान असम्बली भी तोड़ दो और सारी असम्बलियाँ तोड़ के चले जाए इलेक्शन में, जिस पर हो गई है हुकूमत राज़ी। और ना सिर्फ हुकूमत राज़ी हो गई है बल्कि हुकूमत ने अपनी ज़िद भी छोड़ दी है और अक्टूबर में इलेक्शन कराने की बजाय सितंबर में इलेक्शन कराने की तजवीज़ दे दी है। तो ख़ान साहब पर इस वक्त शादी मर्ग की कैफियत आ रही है। वो क्यों आ रही है मैं आपको बताऊंगा। जिनको ये तोक़ो नहीं थी कि हुकूमत इलेक्शन अक्टूबर में भी कराने पर राज़ी हो जाएगी, वो अचानक सितंबर में इलेक्शन कराने पर कैसे राज़ी हो गए। लेकिन कहने वाले कहते हैं हनूस दिल्ली दूर अस्त। वो क्यों कहते हैं वो भी आपको बताएंगे। कुछ अहम खबरें हैं, लेकिन सबसे पहले मैं मुज़ाकरात के हवाले से खबर को कंक्लूड कर लेता हूँ, वरना ख़ान साहब आज इस्लामाबाद भी गए हुए थे और उनका जाना वैसे ही था कि वो आए भी गए भी और तमाशा ना हुआ। ख़ान साहब जो हमेशा इस्लामाबाद में पेश होते हैं एक तमाशा लगता है, और आज तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को भी अदालत के अंदर दांतों पसीने आ गए। उनके माथे पे भी पसीना आया और उनके चेहरे पे भी वो आसार दिखाई दिए, जो कि जजों के चेहरे पर अगर आ जाए तो उसे नागवारी नहीं कहते बल्कि उसे कुछ और ही समझा जाता है। एक फ़ौज का भी बयान आया है, उस पर भी बात करेंगे। बड़ी अहम खबरें हैं और एक बड़ी मशहूर शख्सियत अमेरिका में इंतकाल कर गई है, उसके बारे में भी कुछ आपके साथ जिक्र करेंगे। सबसे पहले मुज़ाकरात की बात कर लेते हैं। हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान जो मुज़ाकरात का दूसरा दौर था, उसका जो आउटकम निकला है उसमें से कुछ चीज़ें सामने आई हैं। ये आपको पता है मुज़ाकरात हो रहे हैं, पहले एक दौर हो चुका है, कल एक मुलाकात हुई थी, फिर एक मुलाकात जुम्मे के रोज़ हुई, अब एक मुलाकात मंगल के रोज़ होगी। और तवक्कुआत ये है दोनों पार्टियों को, यानी दोनों फ्रीकैन को, कि आउटकम निकल आएगा और मंगल को हम इंतखाबात की कोई तारीख अनाउंस कर देंगे। जो अभी तक का स्टेटस है वो ये कि 13 अगस्त को असम्बलियाँ ख़त्म होंगी और 60 दिनों में इलेक्शन होने, तो उसके मुताबिक जो डेट बनती है इलेक्शन की वो 8 अक्टूबर बनती है। हुकूमत एक बार पीछे आती है, जो कि तजवीज़ दी गई है कि सितंबर में इलेक्शन करा लेते हैं, तो फिर डेट बनेगी जुलाई की, कि 14 जुलाई को हुकूमत ख़त्म हो जाएगी और 7 या 8 सितंबर को इलेक्शन हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पे मामला 7 और 8 सितंबर का नहीं है, बल्कि ये मामला है 15 सितंबर के बाद का। यानी हुकूमत राज़ी हुई है कि 15 सितंबर के बाद की कोई डेट रख लेते हैं। तो हुकूमत जो है वो एक महीना पीछे नहीं आ रही, बल्कि वो तकरीबन 15 दिन पीछे आने पर राज़ी है। यानी सितंबर का कोई आखिरी वीक या मिड ऑफ सितंबर हो सकता है, जिस पर हुकूमत ये ऑफ़र कर रही है कि वो इलेक्शन कराने के लिए तैयार है। लेकिन पीटीआई जो है वो सितंबर के पहले हफ्ते में इलेक्शन कराने के ऊपर ऑलमोस्ट कमिटेड है। वैसे तो खान साहब ने कह दिया था कि फौरी इलेक्शन पर अगर राज़ी नहीं होते तो मुज़ाकरात की कोई ज़रूरत नहीं है। खान साहब का स्टेटमेंट भी आया था और उनकी ये अटैम्प्ट मुज़ाकरात को नाकाम बनाने के लिए काफ़ी थी। लेकिन चूँकि ये मुज़ाकरात जो है वो अब हर सूरत कामयाब होने हैं और ये इशारे हैं, पैगामात हैं कि अब अपना जो है आप घर अब ठीक कर लें, और ठीक करना बड़ा ज़रूरी है। ये जो आमने सामने बैठ गए हैं ये एवं नहीं बैठे, इनके बैठने के पीछे बड़ी कहानियाँ हैं और बड़ी दास्तान है। वो लोग जो कल तक ये दावे कर रहे थे जी हम तो इनके साथ नहीं बैठेंगे और ये इनसे मुज़ाकरा नहीं करेंगे, कन तो फाड़ कर बात है, बैठ के मुज़ाकरा करो, गल मुकाओ बिचू, कुछ आगे पीछे होता है तो वो करें। तो खान साहब जो ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि हुकूमत तो अक्टूबर में भी इलेक्शन नहीं कराएगी, लेकिन अब वो सितंबर पे आ गई, तो उनके ना वो उनको यकीन नहीं आ रहा। लेकिन उन पर शादी मर्ग की कैफियत तारी है, चूँकि हुकूमत को भी सूट नहीं करता कि पंजाब में इलेक्शन हो जाए और पंजाब में किसी और की हुकूमत आ जाए, जो प्रॉबेबली खास साहब ये समझते हैं कि उनकी हुकूमत होगी। क्योंकि अगर पंजाब में पीडीएम हुकूमत बनाने की पोजीशन में होती तो वो पंजाब में इलेक्शन में चले जाते, लेकिन लगता है कि हुकूमत को यकीन है कि पंजाब में वो शायद उस तरह स्वीप नहीं कर पाएंगे। पीटीआई भी समझती है कि चूँकि पंजाब में पीडीएम हार जाएगी और मुस्लिम लीग नून दोबारा पंजाब के अंदर अपनी गवर्नमेंट नहीं बना पाएगी जितना हमने, इसलिए इलेक्शन में नहीं जा रहे। तो उनका ये इस्तदलाल कुछ ज़्यादा गलत भी नहीं है। ज़ाहिर है जो भाग रहा हो, जो मुकाबले में ना उतरे, जो मैदान में उतरे ही ना, रिंग में उतरे ही ना, कुश्ती खेले ही ना, तो बुज़दिल वही खिलाता, कम हिम्मत वही खिलाता, चाहे मुकाबले में तीली पहलवानी क्यों ना हो, लेकिन फातेह वही खिलाता जो रिंग में खड़ा हो जाए। अब वो अगर पहलवान उतर गया और पहले हाथ में उसने वो तीली पहलवान को मार गिराया तो अलग बात है, लेकिन तब तक तीली पहलवान तो शोर मचाएगा ना कि नस गए, भज गए, दौड़ ला गए, तो वो हालत ही है। तो अब ये सारी सिचुएशन मैं आपको बताइए, लेकिन इसमें बहुत सारी कबाहतें हैं। बस अगर सितंबर में भी
الیکشن کی بات کو اگر ہائپوتھیٹیکلی تسلیم کر لیں کہ حکومت راضی ہے اور پی ٹی آئی بھی راضی ہو جاتی ہے، جون، اس لیے جون جولائی، مئی جون جولائی، یہ جو 3 مہینے ان کا کیا ہوگا؟ 90 دن میں کیا ہوگا؟ 90 دن میں ایک تو بجٹ آنا ہے، جون میں بجٹ آنا ہے، پھر اس کے بعد صوبائی حکومتوں کے بجٹ آنے ہیں، اور پھر ان بجٹ کے بعد ایک نگران حکومت کی فارمیشن ہونی ہے، اور پھر کہیں جا کے وہ الیکشن ہونے ہیں۔ تو جب بھی حکومت اپنا وقت پورا کرے گی یا معاہدے کے نتیجے میں وقت سے پہلے ختم ہوگی تو اس کے 60 دن کے بعد الیکشن ہونے ہیں۔ تو یہ تو سیدھا سیدھا معاملہ، اس پر منگل کو دوبارہ بات ہوگی۔ لیکن یہ ابھی جس لیول پہ مذاکرات ہو رہے ہیں، یہ تمام وہ طاقتیں ہیں جو کہ کسی فیصلہ کن ڈیٹ دینے کی پوزیشن میں نہیں ہیں۔ یعنی اگر حکومت کی طرف سے دیکھیں، چاہے اسحاق ڈار لیڈ کر رہے ہیں، ان کے ساتھ اور لوگ بیٹھے ہیں، اور دوسرے شاہ محمود قریشی ہیں، ان کے ساتھ اور لوگ بیٹھے ہیں، تو یہ فیصلہ کن پوزیشن اختیار نہیں کر سکتے۔ یعنی یہ دونوں ہاتھ ملا کے کسی تاریخ پر اتفاق کر کے اٹھ نہیں سکتے۔ پوچھنا وڈیا کو ہوئی ہے، دیکھو فیصلہ تو ابا جی نے کرنا ہے، فیصلہ تو جن کی پارٹی ہے، جن کے نام کا ووٹ ہے، انہوں نے کرنا ہے۔ فیصلہ عمران خان نے کرنا ہے، فیصلہ نواز شریف نے کرنا ہے، فیصلہ زرداری صاحب نے کرنا ہے۔ اور دوسرے مشکل زیادہ ہے نیشنل گورنمنٹ کو کہ وہاں پہ بہت ساری جماعتیں ہیں اور سب کو راضی بھی کرنا ہے۔ سب سے اہم بات یہ کہ کیوں پیپلز پارٹی جو ہے وہ 1 مہینہ پہلے اپنی حکومت کو بھیجے گی، اور کیوں وہ چاہے گی کہ جب الیکشن ہو تو 2 مہینے پہلے وہ گھر بیٹھے ہوں، اور کیوں بلوچستان کی حکومت اپنی حکومت، بلوچستان میں تو آپ کو پتا ہے ایک دن کو حکومت نہیں چھوڑتا، اور وہ وقت سے پہلے اسمبلیاں کیوں توڑیں گے؟ تو یہ بہت سارے مراحل ہیں، ان کو راضی کرنا یقینی طور پہ حکومت کی ذمہ داری ہوگی۔ اگر وہ سپٹمبر کی تجویز دے رہے ہیں تو فیصلہ زرداری صاحب کے پاس اور نواز شریف کے پاس تو چلا گیا، تو کافی مشکلات ہے۔ تو حکومت بنیادی طور پہ مزید 3 ماہ مانگ رہی ہے۔ یعنی اگر آج آپ ڈیٹ دیکھیں کہ 14 مئی کو الیکشن پنجاب میں اناؤنس کیے جا چکے ہیں، اور اگر ڈیٹ طے ہو جاتی ہے کہ ٹھیک ہے سپٹمبر کے کسی تاریخ پہ اتفاق ہو جاتا ہے، تو پھر اس کا مطلب حکومت کو مزید 90 دن مل جائیں گے، 3 ماہ جو ہے وہ حکومت کے اور وہ گزار سکیں گے۔ تو ان 3 ماہ میں وہ کیا قیامت ڈھالیں گے؟ پی ٹی آئی یہ بھی ایک جواز رکھتی ہے کہ وہ حکومت کو بجٹ پیش کرنے نہیں دینا چاہتی، کیونکہ بجٹ میں پھر حکومت جب ریلیف دیتی ہے تو ووٹر کا رجحان یقینی طور پر اس طرف ہو جاتا ہے، اس حکومت کی طرف ہو جاتا ہے۔ اور 3 مہینے شاید حکومت اس لیے بھی مانگ رہی ہے کہ وہ کچھ ایسے کام کر جائے گی جانے سے پہلے، جس طرح عمران خان جاتے جاتے بیڑیوں میں وٹے ڈال گئے نا، جاتے جاتے وہ بارودی سرنگیں بچھا گئے، تو ان کو یہ بھی ڈر ہے کہ یہ حکومت بھی جاتے جاتے بارودی سرنگیں نہ بچھا جائے، ہم آ گئے تو پھر ہم کیا کریں گے؟ ابھی ان کا خیال ہے کہ وہ آ جائیں گے اور یہ بارودی سرنگیں بچھا جائیں گے، لیکن جو سمجھدار ہیں، جو حالات کو بھانپ رہے ہیں، ان کو پتہ کہ ایسا نہیں ہونا۔ یہ خاص صاحب کو میٹھا میٹھا ہپ ہپ اور کڑوا کڑوا تھو کسی نے کرنا ہی نہیں دینا۔ اب ان کو صرف مذاکرات کی ٹیبل پہ انگیج کر لیا گیا ہے، اور وہ جو شور سنتے تھے پہلو میں دل کا جو چیرا تو ایک قطرہ خون نکلا، حال اندروں ایجی گیا۔ تو اس لیے پی ٹی آئی بھی وہ تو کہتے ہیں نا بھاگتے چور کے لنگوٹی سے ہی، ان کو اگر اکتوبر کی بجائے سپٹمبر میں الیکشن ملتا ہے تو یہ ان کے لیے نفع کا سودا ہے، ورنہ حکومت جو پلان کر رہی ہے یا جو اطلاعات ہیں وہ تو بہت آگے کی ہیں۔ اس تجویز کو سب سے زیادہ جس کا فائدہ ہو سکتا ہے، جس کو فیس سے مل سکتی ہے، عمران خان صاحب ہیں۔ اب عمران خان صاحب جو کہ پنجاب اسمبلی توڑ چکے ہیں، خیبر پختونخوا اسمبلی توڑ چکے ہیں، ان کی ڈیزائر ہے کہ قومی اسمبلی بھی توڑ دو۔ اب وہ قومی اسمبلی توڑوانے چلے ہوئے ہیں، وقت سے پہلے توڑ دیں۔ تو یہ ان کی فرمائش اگر مان بھی لی جاتی ہے تو حکومت کے لیے بھی کوئی گھاٹے کا سودا نہیں ہے، کیونکہ پنجاب میں اگر الیکشن کرا کے اس کے بعد وہ الیکشن کرانے ہیں تو پھر معاملات زیادہ خراب ہوں گے۔ تو کچھ لوگ کچھ دو کے تحت کسی فارمولے پر اور مذاکرات کی میز پر بیٹھ کر، ایک تو وہ جو سیاسی بدمزگی ہے، جو سیاسی فضا خراب ہوئی ہے، جو اداروں کے اوپر تان و تشنیع ہو رہی ہے، فوج بھی اس میں سے مبرہ نہیں ہے، اس کے اوپر بھی بیشنگ ہو رہی ہے، عدلیہ کے اوپر بہت بیشنگ ہو رہی ہے۔ کل تک جو پی ٹی آئی چیف جسٹس امتا بدیال صاحب کو کاندھوں پہ اٹھا کے ڈانس کر رہی تھی، وہ آج کہہ رہے ہیں جی ڈر گئے، وہ گھبرا گئے، آپ فوج سے ڈر گئے، آپ لمبے پہ گئے، آپ یہ ہو گئے، آپ وہ ہو گئے۔ وہ ان کو عجیب ہی تانے مارے، جو ساس اور بہو جھگڑا کرتے ہیں نا، تو ساس بہو کو تانے مارتی ہے یا بہو ساس کو آڑے ہاتھوں لیتی ہے، تو ایسے ہی تانے چل رہے ہیں۔ لیکن اب معاملہ یہ کہ چلے مذاکرات بھی ہو جاتے ہیں، گارنٹر کون ہوگا؟ تو گارنٹر سپریم کورٹ ہوگی، سپریم کورٹ میں گارنٹر کون ہوگا؟ چیف جسٹس صاحب ہو گئے۔ اب چیف جسٹس صاحب نے 15 سپٹمبر کو ریٹائر ہو جانا ہے، اور الیکشن سے پہلے ہی انہوں نے، یعنی اگر 15 سپٹمبر کو ریٹائر ہونا ہے تو ریٹائرمنٹ کا مطلب یہ ہے کہ 2-3 ہفتے پہلے تک چیف جسٹس صاحب ڈس فنکشنل ہو جاتے ہیں۔ تو بائی دا اینڈ آف اگست
چیف جسٹس صاحب جو ہے وہ آلموسٹ کیا کہتے ہیں وہ گیو اپ کر چکے ہوں گے. تو اس لیے یہ تجویز جو ہے نا وہ پی ٹی آئی کو تھوڑی سی جو ہے نا وہ ڈائجسٹ نہیں ہو پا رہی. ان کی کوشش یہ ہے, اور وہ چاہتے ہیں علوی صاحب بھی رہیں, تو بھی ان کو 9 سپٹمبر کو ریٹائر ہونا ہے. اف آئی ایم ناٹ رانگ, ہو سکتا ہے تاریخ آگے پیچھے ہو, لیکن جو میرے پاس انفارمیشن ہے وہ یہ کہ سپٹمبر کے دوسرے ہفتے میں وہ بھی ریٹائر ہو رہے ہیں. تو علوی صاحب بھی چلے گئے, بندیال صاحب بھی چلے گئے, اور ان کے جانے کے بعد الیکشن ہوئے. اور پھر خان صاحب کا تو معاملہ یہ کہ الیکشن ہارنے کے بعد انہوں نے رولا پانا ہے کہ دھاندلی ہوگی, کہ الیکشن جتنا تو وہ کہتے ہیں نا ہنوز دلی دورست. بابا جی دلی بڑی دور ہے, بلکہ دلی بھی دور ہے تو بلی بھی دور ہے, تو بلی کون پھڑے گا, بلی کے گلے میں گھنٹی کون باندھے گا. تو منگل کو انہوں نے بتایا کہ منگل کو جنگل میں منگل ہوگا یا کچھ اور ہوگا. تو حکومت بہرحال اپوزیشن کو انگیج کرنے میں کامیاب ہو گئی ہے. آج الیکشن کمیشن نے بھی رپورٹ جمع کرا دی چیف جسٹس صاحب کو. انہوں نے کہا تھا مجھے بتایا جناب پیسے ملے کہ نہیں ملے. انہوں نے کہا کتنی دفعہ دسیا تھا انہوں پیسے نہیں مل رہے. آج تو لکھ کے دے دیا بھائی, قرارداد منظور ہو چکی ہے, حکومت پیسے دینے کو تیار نہیں ہے. 14 مئی کو الیکشن پاسبل نہیں ہے سر, پیسے نہیں ملنے پہ, سیکورٹی تو بڑی دور کی بات ہے. تو رپورٹ انہوں نے اپنے کونے کے نیچے رکھ لی ہے. تو اب مئی شروع ہونا ہے نا, تو مئی شروع ہوتے ہی اب مذاکرات اور 14 مئی یہ دونوں ساتھ ساتھ چلنا ہے. لیکن جو حکومت جو عدالت ہے وہ فی الحال بیک آف کر چکی ہے. اور اگر یہ کوئی کمٹمنٹ ہو جاتی ہے, حکومت انہیں مذاکرات پہ یعنی یہ ڈیل کرنے میں کامیاب ہو جاتی ہے کہ الیکشن سپٹمبر میں ہوں گے یا سپٹمبر کے اوائل میں ہی ہو جائیں گے, چیف جسٹس صاحب موجود ہوں گے تبھی ہو جائیں گے, تب بھی کوئی پرابلم نہیں ہے, کیونکہ وہ بیٹھے بھی ہوں گے تو وہ جانے والے ہوں گے. کوئی ایسا فیصلہ اگر وہ کر بھی جاتے ہیں تو آنے والے ان کے بعد اس فیصلے کے اوپر ہاتھ صاف کر سکتے ہیں, یعنی اس کو بدل سکتے ہیں. تو اب ایک اور ان کو پرابلم ہے کہ ٹھیک ہے پھر ایک اور کام کرتے ہیں جی کہ قومی اسمبلی میں پھر ہمارے لوگ واپس لے لیں, صوبائی اسمبلی اب بحال کرا دیں, چودھری پرویز جی کو مت لے آئے وہ واپس. تو یہ نہیں ہونا. یا تو اگر اسمبلیاں بحال ہوتی ہیں تو پھر آئین کا آرٹیکل 63 جو ہے اس کو ریورس کرنا پڑے گا, جو انہوں نے ری رائٹ کیا ہوا ہے. وہ جو ری رائٹ کیا اس فیصلے کو واپس لینا ہوگا, وہ کورٹ لے گی نہیں. یہ تو نہیں ہوگا کہ پنجاب میں پرویز کی حکومت بنا کر الیکشن کرا دیے جائیں یا ان کو 3-4 مہینے دیے جائیں. وہ پہلے جو 3 مہینے میں انہوں نے ماشاءاللہ لوٹ مار کیا, وہ رانا ثناء اللہ آج کہہ رہے تھے کہ اربوں ڈالر جو ہے وہ تو پرویز صاحب بوریوں میں بھر کے لے گئے, اور پاکستان میں ڈالر کی شارٹیج شروع ہی پرویز صاحب کی ان حرکات کی وجہ سے ہوئی ہے. اب یہ وہاں سے الزام بھی ہو سکتا ہے, لیکن وہ کہتے ہیں محمد خان پٹی کا بیان پڑھو تو بڑی لوٹ پائی ہے پرویز صاحب نے, اور پرویز صاحب اس لیے تو اسمبلیاں توڑنے کے مخالف تھے. یہ تو مہربانی شکریہ عمران خان صاحب کا. کہتے ہیں کبڑے کو لات پڑی, اس کا کبڑا پر نکل گیا. انہوں نے پنجاب اسمبلی انہوں نے پنجاب اسمبلی توڑ دی, تو پرویز صاحب کی وہ جو مبینہ لوٹ مار تھی وہ رک گئی, ورنہ وہ آج ہی موجہ کر رہے ہونا سن. اب اس کا پس منظر کیا ہے کہ کتنی طاقتیں انوالو ہیں ہاؤس ان آرڈر کرنے میں. آرمی چیف چائنا گئے ہوئے ہیں, وہ بھی اس صورتحال کو دیکھ رہے ہیں کہ کیا پاکستان کے اندر چل رہا ہے, اور امریکی سفیر بڑے ایکٹیو ہیں. اور امریکی سفیر نے کل رات فواد چودھری کے گھر پہ جا کے ملاقات کی, ان کی بیگم نے وہ تصویر سوشل میڈیا پہ شیئر کر دی, اور یہ تاثر دینے کی کوشش کریں کہ امریکہ ساڑھے نہ لے. اور امریکہ کو سوٹ بھی کرتا ہے کیونکہ امریکہ اس وقت لوزنگ پوزیشن پہ, لوزنگ اینڈ پہ ہے. پاکستان فوج اسٹیبلشمنٹ حکومت یہ سب جو ہے وہ چائنا کا جو نیا ماڈل ہے بلاک کا, اس کے ساتھ انگیج ہو چکے ہیں. پھنس کون رہا ہے امریکہ. تو امریکہ کے پاس آپشن کیا ہے کہ جو ان کو سپورٹ کرے. تو عمران خان ان کے پاس واحد طاقت ہے جو کہ ان کو ان کے مفادات کو پروٹیکٹ کر سکتا ہے, یعنی وہ چائنا کے ساتھ نہیں جائے اور امریکہ کو سپورٹ کر دے. لیکن اس کا فائدہ کوئی نہیں کیونکہ خان صاحب نے کہنا کو مچانا ہے. تو اس لیے وہ کہتے ہیں نا وہ گھاٹے کا سودا ہے, لیکن کوشش کرنے میں کیا حرج ہے. یہ امریکیوں کو خان صاحب کہتے ہیں نا, میں جب پرائم منسٹر تھے تو کہتے تھے یہ اپوزیشن والے کیوں ملتے ہیں امریکیوں سے اور سفیروں سے اور غیر ملکی لوگوں سے, اب ان کے اپنے لوگ مل رہے ہیں تو چلیں. اگر ان کو ڈائجسٹ ہو گیا کہ یہ ملنا غلط نہیں ہوتا تو ہم بھی اس کے مخالف نہیں ہیں, لیکن یہ جو کھلی دھاندلی ہو رہی ہے اس پہ کوئی تو وہ کرے نا. اب جو اصل مسئلہ ہونا ہے وہ میں آپ کو بتا دوں, الیکشن تو آپ نے سن لینا کہ جی کوئی ڈیٹ آ گئی,
الیکشن کے گرنٹر کون ہوگا اور الیکشن کے نتائج کون مانے گا، یہ دو چیزیں ہیں جس کی اب ان دونوں پارٹیوں کو تلاش ہونی ہے، حکومت کو نہیں، خاص صاحب نے زیادہ تلاش ہونی ہے۔ خاص صاحب نے یہ بھی یقین نہیں آ رہا ہونا، یعنی وہ کہہ رہے جی بجٹ تو پہلے تاریخ دے دیو اور آج ہی تاریخ دے دیو، یعنی ہمیں یقین آ جائے گا کہ آپ الیکشن میں جا رہے ہیں اور علوی صاحب کے اور ان کے جانے سے پہلے کرائیں۔ اب خاص صاحب آج اسلام آباد میں پیش ہوئے اور وہ میں نے کو بتایا کہ وہ پہلے خاص صاحب پیش ہوتے تھے نا، بڑا لاؤ لشکر، زمان پار سے فوج نکل رہا ہے، جلوس اور ہزاروں لوگ، سینکڑوں گاڑیاں، یہ وہ تماشا ختم ہو گیا ہوا۔ زمان پارہ کا وہی حال ہے، دلی اجڑ رہی ہے۔ اسلام آباد میں بھی خاص صاحب گئے تو کوئی ہنگامہ، کوئی تماشا نہیں، بڑے لوٹ لائے اور بڑے جی یہ ٹریفک بند، وہ ٹریفک، عمران خان آ رہے ہیں، سینکڑوں لوگ ہوں گے، ہزاروں لوگ ہوں گے، جس طرح پچھلی پیشی میں ہوتا ہے۔ لیکن سب کو سمجھ میں آ گئی ہے، سب کو سمجھ میں آ گئی ہے، خان صاحب کے فالوورز کو بھی سمجھ میں آ گئی کہ خان ڈرامے کر رہے ہیں، کسی نے نہیں پکڑنا اس کو، اور ہم خان کے لیے پھیٹی کھا رہے ہیں، آنسو گیس کے شیل کھا رہے ہیں۔ وہاں پہ ہمارے یعنی گھر والے اہل خانہ وہ ہمیں دیکھتے رہتے ہیں اور ہم جیلوں کی سیر کر رہے ہیں، تو پھیٹی کس شخص کے لیے کھا رہے ہیں جس نے پکڑا ہی نہیں جانا، وہ ایویں رولا پا رہے ہیں، اور پکڑنے والے جو گرفتار ہوتا ہے اسے یہ بھی پتا ہے کٹ بڑی پہن دی ہے، اور جیل ہوتی ہے، حوالات ہوتی ہے، جو وہاں پہ ہیوملیشن ہوتی ہے وہ سب کو پتا ہے۔ تو جب خان ایک گرفتار ہی نہیں ہونا تو ہمیں یہ کیا کہتے ہیں ان کتنے نفلوں کا ثواب ہے بھائی؟ تو پھر اب کوئی خاص سب کے ساتھ جاتا نہیں ہے۔ اور پچھلی پیشی میں بھی گئے تھے نا تو جوڈیشل کمپلیکس، وہ سب کو ڈھونڈ کے کیمروں میں انہوں نے پکڑ کے گرفتار کیا، لتر مارے۔ تو اب وہ کہتے ہیں نا کہ جناب وہ آئے بھی گئے بھی اور کوئی تماشا نہ ہوا۔ کورٹ کے اندر ایڈوکیٹ جنرل نے کہہ دیا آج، جدون صاحب نے چیف جسٹس صاحب کو، اسلام آباد ہائی کورٹ کے عامر فاروق ہیں، اور یہ بھی ان کا بھی نام آیا تھا نا، وہ جو رانا شمیم صاحب جو گلگت بلتستان کے جج تھے، جنہوں نے بتایا تھا کہ ایک کال ثاقب نثار صاحب کو گئی تھی اور ثاقب نثار صاحب نے پھر کال بیک کی، اور پھر وہ ایک جج تھا جو ان سے رابطے میں تھا، تو نام آتا ہے ان کا بھی۔ ان کو کہہ دیا کہ جناب کسی اور کے ساتھ بھی کبھی ایسا سلوک ہوا ہے کہ عمران خان کے ساتھ ادھر سے عمران خان کی درخواست آتی ہے، عمران خان لاہوروں نکل رہا ہے کہ جی مجھے بیل دے دیں، اور ادھر کورٹ لگاتی ہے اور بیل دے دیتی ہے۔ جج صاحب کے ماتھے پہ پسینہ، اکھاں لال، چہرہ، نہیں میں نے ایک دو کیس اور بھی سنے۔ تو یعنی اس سے زیادہ اور کیا، یعنی جس منصف کے اوپر آپ یہ سوال اٹھا دیں کہ پائن یہ تاڑے کر دی عدالت ہے، اور یہ جو لاڈلا ہے اس کے کہنے پہ آپ فیصلے کر رہے ہیں، تو وہ آج خاصے امبیرس ہوئے۔ فوج نے وضاحت کی کہ وہ جو جنرل باجوہ کے حوالے سے ایک بیان دیا تھا حامد میر صاحب نے اور نسیم زہرا صاحبہ نے ایک انٹرویو میں، کہ جی انہوں نے فوج کے حوالے سے یہ کہا تھا کہ جی میرے پاس فوج کے پاس تیل کے خریدنے کے پیسے نہیں ہیں، ٹینکوں میں تیل کہاں سے ڈالے ہوئے، میٹنگ کا حوالہ دے رہے تھے کہ باجوہ صاحب نے کشمیر کا سودا کر دیا، وہ کہہ رہے ہماری فوجیں لڑنے کے قابل نہیں۔ اس پہ آج فوج نے کہا کہ جناب یہ بیان سیاق و سباق سے ہٹ کر ہے اور یہ غلط انٹرپریٹ کیا گیا، فوج کے پاس سب کچھ ٹھیک ہے، ہماری پوزیشن ٹھیک ہے، گھبرانا نہیں۔ تو خان کی آمد سے پہلے کمرہ عدالت خالی کرا لیا، بم ڈسپوزل اسکواڈ نے وہ کلیئر کیا، پھر وہ ڈرون کیمروں کے ذریعے ہائی کورٹ کی سیکورٹی کی مانیٹرنگ کی گئی، اور یہ کیس تھا جو عسکری حکام پر الزامات کے تناظر میں، یعنی بغاوت کا کیس تھا، غداری کا کیس۔ یہ تھانہ رمنہ میں مقدمہ درج ہے، انہوں نے فوج کے افسران کے خلاف بیان دے کر فوج کے جو ریکٹس اینڈ فائل ہیں ان کے اندر بغاوت پیدا کرنے کی کوشش کی۔ 26 اپریل کو اس کی ضمانت منسوخ ہو رہی تھی، اس لیے اسلام آباد ہائی کورٹ میں گئے۔ تو خاص صاحب کو ٹرائل کورٹ میں پیش ہونا تھا، لیکن یہ اسلام آباد ہائی کورٹ گئے اور اسلام آباد ہائی کورٹ نے جناب بیل فوراً گرانٹ کر دی۔ اور وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس صاحب کے جو ریمارکس ہیں نا جس کیس کے اوپر، وہ بڑے دلچسپ تھے۔ انہوں نے کہا جی لوگ تو اپنے لیڈر کی حمایت کے لیے جمع ہوتے ہیں، یہ کیسے طے ہوگا کہ اگر کسی نے توڑ پھوڑ کی ہے تو لیڈر نے اکسایا یا انہوں نے کہا کہ کریں؟ تو بھائی کوئی بھی لیڈر یہ نہیں کہتا کہ مار دو، توڑ دو، پھوڑ دو، اشارہ ہی کافی ہوتا ہے، باڈی لینگویج ہی کافی ہوتی ہے۔ کوئی بھی افسر کسی جگہ پہ دورہ کرنے جاتا ہے تو اس کے موڈ سے ہی انتظامیہ اندازہ لگا لیتی ہے کہ افسر کیا کر رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے۔ لیکن وہ جج صاحب جو ہے نا، وہ بعض جج ہمارے جو ہے نا وہ ابھی وکیل کے لیول سے اوپر گئے ہی نہیں، تو وہ وکالت کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ بہرحال خان صاحب کی 3 مئی تک کے لیے ضمانت ہے، 3 مئی تک انہیں ستہ ہی خیرہ ہے، ویسے انہیں ستہ ہی خیرہ ہے۔ امریکن صاحب کے رہنما فاروق حبیب آج وہ دبئی بھاگنے کے چکر میں تھے، ان کو اینٹی کرپشن کے بہت سارے کیسز میں بلایا گیا لیکن وہ پیش نہیں ہوتے، تو ان کا نام ECL میں ڈالا ہوا ہے۔ تو آج وہ دبئی گئے تو FI نے روک لیا، تو پائندہ اڑ گئے۔ انہوں نے
بعد میں کہا جی مجھے گرفتار کرنے کی کوشش کی لیکن میں بچ گیا. ویسے ایف آئی اے کسی کو گرفتار کرنا چاہے تو بچ سکتا ہے, لیکن وہ فرح حبیب صاحب نے اس کا تماشا لگایا لیکن اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوا. خان صاحب کی پیشی کے موقع پہ بھی کچھ آج لوگ گرفتار کیے گئے, بعد میں رانا ثناء اللہ نے ان کو رہا کرا دیا. انہوں نے ہنگامہ رہی اور گڑبڑ کرنے کی کوشش کی. دوسری خبر یہ کہ پاکستان میں ادویات کی قیمتوں میں اضافہ ہونے جا رہا ہے اور ادویات بنانے والوں کو 70% اضافے کی اجازت دے دی ہے, اور یہ پاکستان کی اقتصادی رابطہ کمیٹی نے دی ہے. یہ بڑے عرصے سے ایک معاملہ چل رہا تھا کہ ادویات کی قیمتیں بڑھائی جائیں, اور ادویات کی قیمتیں بڑھانے سے انکار کی وجہ سے مارکیٹ میں جان بچانے والے ادویات کی قلت پائی جاتی ہے, اور ان کا مطالبہ یہ کہ اگر قیمت نہیں بڑھائیں گے تو پھر ہم ادویات بنا نہیں سکتے, کیونکہ را مٹیریل جو مہنگا ہو گیا, ڈالر جو ہے وہ روپے کے مقابلے میں وہ بڑھتا جا رہا ہے. تو اس لیے جو ہے وہ آج کابینہ نے اس کو منظوری دے دی ہے. یہ اضافہ 20 سے 70% ہے, یعنی بعض ادویات کی قیمتوں میں 20% اور بعض کی ادویات میں 70% اضافہ ہوگا, جو ایک بہت ہی بڑا اضافہ ہے, اور یہ پاکستان کے عوام کے لیے کوئی اچھی خبر نہیں ہے. چھوٹی سی انفارمیشن آپ کو دے دیں کہ کل سے بینک جو ہے وہ 3 دن کے لیے بند رہیں گے, ہفتہ اتوار اور اس کے بعد پیر کو بھی بینک بند رہے گا. پیر کو 1 مئی ہے, یوم مزدور ہے, تو 3 دن کے لیے بینک بند ہے. اس سے پہلے 5 دن کے لیے بینک بند رہے عید کی چھٹیوں کے ایام میں. ایک بڑی اہم شخصیت امریکہ میں, اس کی 73 سال کی عمر میں موت ہو گئی. اس کا نام ہے جیری اسپرنگر. جیری اسپرنگر جو ہے اس کے بارے میں بہت سے لوگ جانتے ہیں, جو نہیں جانتے ان کو میں کچھ اس کے حوالے سے بتا دیتا ہوں. جو کہنے والے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب پاکستان کے جیری اسپرنگر ہیں. اب میں ایسا کیوں کہہ رہا ہوں, اور جو لوگ جیری اسپرنگر کو جانتے ہیں وہ کون ہے؟ جیری اسپرنگر وہ ہے جس نے امریکی نوجوانوں کی ذہنی صحت جو ہے اس کو کھول کے رکھ دیا, اور بتایا کہ امریکی معاشرے میں جو ایکچولی مینٹل ہیلتھ ہے لوگوں کی وہ کیا ہے. 90 کی دہائی میں اس نے شو شروع کیا, بڑا پاپولر آدمی تھا. اگر وہ الیکشن لڑتا تو ملک کا صدر بھی ہو سکتا تھا, لیکن جتنی لوگ اس سے محبت کرتے تھے اتنی ہی نفرت کرتے تھے. تو وہ نفرت اور محبت کا ایک میچ تھا. نفرت اس لیے تھی کہ اس نے امریکہ کے اندر جتنا گند تھا نا, یعنی یہ سمجھ لیں کہ امریکی یوتھ ہی ہے, اس نے وہ بے نقاب کر دیے. اس نے بتایا کہ امریکہ کے اندر بہت سارے یوتھی ہیں, ینگسٹر لوگ, جو کہ جن کی سوچ ہی کچھ اور ہے, جو نہ مذہب کو مانتے ہیں, جو نہ رشتوں کو مانتے ہیں, یعنی بہن بھائی کے رشتے کا تقدس بھی ان کے نزدیک کچھ نہیں ہے, باپ اور بیٹی کے رشتے کا تقدس بھی کچھ نہیں ہے. تو اس قسم کے لوگ اس کے شو کے مہمان ہوتے تھے, اور وہ ان کو پریزنٹ کرتا تھا امریکی عوام کے سامنے, بتاتا تھا کہ دیکھو امریکہ کا اصل چہرہ یہ ہے. تو اس نے 90 کی دہائی میں پوری دنیا کو امریکہ کا اصل چہرہ دکھایا, اور یہ بات ظاہر ہے کسی کو پسند نہیں آئی ہوگی, اور بہت سے لوگوں کو وہ ناپسند تھا. بہت سے لوگ اس بات پر انٹرٹین ہونے کے لیے اس کا شو دیکھتے تھے کہ اس میں شاید وہ کچھ دکھایا جاتا تھا جو کہ امریکی معاشرے میں ایک عرصے تک چھپایا گیا تھا. بظاہر امریکہ کے اندر مورل ویلیوز بہت تھیں اور فیملی ویلیوز بہت تھیں. ان کی آپ ہالی ووڈ کی فلمیں دیکھ لیں, 80s تک تو ایسی تھی کہ جس کے اندر فیملی ویلیوز بہت تھیں. 70s 80s میں پھر وہ جو ہپیز کا دور آیا, اور وہ کچھ اور دور آیا جس میں منشیات کا استعمال ہوا, اور لوگوں نے پھر گھر سے نکلنا شروع کیا. فیملی ویلیوز ٹوٹ گئیں, خاندان ٹوٹ گئے, انڈیپینڈنس آ گئی. اس نے پھر امریکہ کے معاشرے کو جو چینج کیا, 90s میں اس کی ایک تصویر لے کے جیری اسپرنگر آیا. 73 سال کی عمر میں جیری اسپرنگر مر گیا. تو خان صاحب نے بھی یہی مہربانی فرمائی ہے پاکستانی قوم کے اندر بھی, بتایا کہ پاکستانی قوم کے اندر بھی لوگوں کی, بچوں کی ذہنی حالت کیا ہے اور وہ کیا ہو چکی ہے. اب اس میں فرق کیا ہے جیری اسپرنگر میں اور عمران خان صاحب میں, کہ جیری اسپرنگر نے دکھایا کہ یہ آلریڈی قوم کے اندر موجود ہیں. خان صاحب نے 22 سال میں خود لوگ تیار کیے, اور پھر 22 سال 23 سال کے بعد وہ عوام کے سامنے پیش کر دیے کہ یہ میں نے اس قسم کے ذہنی حالت رکھنے والے لوگ تیار کیے. خان صاحب اور جیری اسپرنگر میں کیا فرق ہے؟ تو جیری اسپرنگر کا شو 27 سال تک امریکی ٹی وی پر چلا ہے, اور خان صاحب کی جو مدت ہے سیاسی جدوجہد ہے, 22 سال تو انہوں نے جدوجہد کی جب وہ اقتدار میں آئے, اور 4 سال وہ اقتدار میں رہے, 26 سال, اور یہ ان کی جدوجہد کا 27واں سال ہے. تو 27 سال ہی ہو گئے ہیں جیری اسپرنگر کو, جب انہوں نے یہ 27 سال شو چلایا, اور اس کے بعد ان کا وہ شو بند ہو گیا, کہانی ختم ہو گئی. اور خان صاحب کا بھی جدوجہد کے 27ویں سال, ان کا جو سٹارڈم ہے وہ بھی اپنے ڈکلائن کی طرف ہے. تو اب تک کے لیے اتنے, آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلے ولاگ میں. اپنا گرد و نواح کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا.